अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे अखबार में आप का इस्तकबाल है। खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन मतीन और इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एम ए माजिद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्ज़िया निगार फोटीवी न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम हमारे अखबार में हम आज के अखबारात की बड़ी ख़बरों पर गुफ्तगू करते हैं और उस पर तज्ज़िया भी पेश किया जाता है। तो बड़ी ख़बरों में ज़ाहिर है सबसे बड़ी ख़बर जो तकरीबन तमाम अखबारात में शाये हुई और कल शाम से ये ख़बर काफ़ी सुर्खियों में है, वो ये है कि वोट चोरी के इल्ज़ामात पे अब इलेक्शन कमीशन ने अपना एक मुंह खोला है और एक समझिए कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये कहा कि वोट चोरी के जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। बल्कि यहाँ तक कि कहा कि चोरी का लफ्ज़ भी जो है इस्तेमाल करना सही नहीं है और राहुल गांधी को 7 दिन में हलफनामा दाखिल करने के लिए उन्होंने कहा, या फिर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, झूठ पर मबनी हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार में इलेक्शन चुराने की साजिश नाकाम कर देंगे। इस मुहिम से सहसराम में वोटर अधिकार यात्रा शुरू की गई और राहुल गांधी ने इससे खिताब किया। कांग्रेस के बड़े कायदीन, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा दीगर और भी कायदीन, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और दीगर इसमें यहाँ इस शहनशीन पर मौजूद थे और ये कहा गया कि अब जो इलेक्शन होने जा रहा है इसमें हम इलेक्शन को चुराने की साजिश को नाकाम कर देंगे। ये दो बड़ी खबरें हैं। वहीं दूसरी तरफ एक खबर ये भी आई है कि गवर्नर महाराष्ट्र CP राधाकृष्णन को बीजेपी ने नायब सदारती उम्मीदवार के लिए जो है नामजद करने का फैसला किया है। JP नड्डा ने इसका ऐलान किया। स्कूल में एक ड्रामे के दौरान बुर्खापोश लड़कियों को दहशतगर्द के तौर पर पेश किया गया। ये वाक़या पेश आया है गुजरात के भावनगर में और जब इसका वीडियो वायरल हुआ, सारे मुल्क में वायरल हुआ, तो काफ़ी मुल्क में बरहमी पाई जा रही है। ये खबर भी बिलखुसूस उर्दू अखबारात ने पहले सफ़े पर बड़ी खबर के तौर पर शाये की है। वहीं मानसून की खबरों को भी शामिल करेंगे, जहां कठुआ जम्मू कश्मीर में बादल फट पड़े, 7 अफराद हलाक। कई दिनों से मुसलसिल वहां पर ऐसे हालात बने हुए हैं और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उमर अब्दुल्ला जो वहाँ के जम्मू कश्मीर के CM हैं उन्हें फ़ोन किया है। चीन के वज़ीर ख़ारिजा का आज से हिंदुस्तान का दौरे का आगाज़ होने वाला है, इस पर भी बात करेंगे। गज़ा में इसराइली फ़ौज ने जो है दवाखाने पर हमला किया है जिसमें कई अफराद हलाक हुए हैं। पुतिन ट्रंप की मुलाकात के बाद में यूरोप में क्या कुछ चल रहा है उस पर भी हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम सेहत से मुताल्लिक़ भी बात करेंगे जो बिलखुसूस अखबारात में जिनसे मुताल्लिक़ खबरें शाये हुई हैं। वजह से प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। बड़ी ख़बर यह है कि इलेक्शन कमिश्नर ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसील से ये बताने की कोशिश की कि वोट चोरी के इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इलेक्शन कमीशन ने मुंह खोला है। जी जी। तो आस्तर दक्कन में एक तंज के तौर पर कहते हैं या फिर बिल्कुल बच्चा मुंह नहीं खोलता है, खोला तो फला मरो फला मरो। जी, जी, जी। वो हिसाब है इलेक्शन कमीशन का कि मुंह खोलता ही नहीं, खोला तो उससे गंदगी के सिवा और कुछ नहीं होती। तो ये आखिरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 80 मिनट से ज़्यादा थी, उसमें क्या राहुल गांधी को सही जवाब मिला, बल्कि राहुल गांधी को वार्निंग मिली। जी हाँ। खबरदार 7 दिन, उसके बाद आपका जो है काउंटडाउन शुरू हो गया है। फिर दूसरी जो खबर का इंतखाब किया है कि वोट अधिकार यानी वोट का हक़, और ये रैली कैसी रही है, तो पूरी तरीके से ये काफ़ी है। फिर मुल्क के एक नए सदर होने वाले हैं, वो भी हैं। तो यकीनन बड़ी ख़बरें हैं जो आज के अखबारात की सबसे बड़ी सुर्खी बनी है। तो देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने आखिर क्या कहा कि वोट चोरी का इल्ज़ाम दस्तूर की तौहीन। तो ठीक है, दस्तूर भी इतना नाजुक हो गया है कि कोई इल्ज़ाम लगाए तो दस्तूर पे ही चले गया। नाज़रीन, आज पीर का दिन, सफ़र की 23 तारीख़ है और 18 अगस्त। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब देखिए जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, वो साहब पहली मरतबा उनका इंतखाब जिस तरीके से हुआ कुछ महीने पहले फरवरी में हुआ, वो पहले से उनका जो बैकग्राउंड था खैर वो अलग सवाल है, लेकिन एक दस्तूरी ओहदे पर फायज हैं और इनको पहले से ही इनके लिए पूरा कट्टा बना दिया गया था, यानी उनके सेफ होने का
ایک قانون میں ترمیم کی گئی کہ اگر ان کی طرف سے کوئی اومیشن یا کمیشن یعنی کچھ بھی غلط وغیرہ ہوتا ہے تو ان کے خلاف ملک کی کوئی پروسیکیوشن ایجنسیاں پولیس یا ایف آئی آر داخل نہیں کر سکتی، نہ ہی ان کے خلاف کوئی عدالت میں کوئی مقدمہ کر سکتا. تو ان کو جو ہے یونٹی جس کو کہتے ہیں، جیسا صدر جمہوریہ ہے، گورنر ہے، ان کے خلاف کوئی مقدمہ داخل نہیں ہو سکتا. تو اسی طریقے سے اسی کیٹیگری میں ان کو لایا گیا. پہلے سے پورا کٹا بنایا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو پہلے پوری شیلڈ بنا دیں گے، اس کے بعد اس کا پورا استعمال کریں گے. تو اب رہی بات 7 اگست کو جو راہل گاندھی نے پریس کانفرنس کر کے ووٹ چوری کے الزامات لگائے تھے، وہ بھی ایک حلقے کے لگائے تھے، تو اس میں 1 لاکھ سے زیادہ ووٹوں کی چوری کی بات کہی گئی تھی. اب کل 17 یعنی 10 دن کے بعد اب یہ صاحب آنے کے بعد اب آپ دیکھیے کہ ووٹ چوری کا الزام دستور کی توہین ہے، اور ان سے کہا گیا ہے کہ آپ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ اس کا حلف نامہ داخل کریں، یا پھر تو یہ سمجھا جائے گا کہ اگر آپ نے حلف نامہ داخل نہیں کیا تو یہ سارے الزامات غلط ہیں، نمبر 1. دوسرا، آپ قوم سے معافی مانگے. جی، یعنی ایک پرسنل ہو گیا معاملہ یہ. جی، لیکن مجھے صاحب میں کل دیکھ رہا تھا کہ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو کچھ راہل گاندھی نے الزامات لگائے ہیں اس میں بے بنیاد اس وجہ سے بھی کہہ رہے تھے، جیسا کہ راہل گاندھی نے اپنی جو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں بتایا تھا کہ بہت سارے مکانات کے نمبر 0 ڈالے گئے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے کل اس کا جواب دیا کہ یہ لوگ بے گھر ہیں. تو یہاں پر کہیں نہ کہیں راہل گاندھی بھی غلط ثابت ہوئے ہیں. جی، بات تو صحیح ہے. دیکھیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکھوں لوگ بہار میں بے گھر ہیں، جبکہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں نے 22 تک سارے لوگوں کو بے گھر کو جو ہے گھر بنا دیا. جی جی، یہ خود ہمارے پی ایم کی تردید کر رہے ہیں وہ صاحب. بالکل، اگر اس اینگل سے دیکھا جائے تو بالکل آپ کا جواب بالکل درست. تو دیکھیے بھائی، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں ایک بوتھ پہ ہو سکتا ہے کہ اگر 1000 ووٹرس کی ہوں گے، 100 لوگ بے گھر ہوں گے، کرائے کے گھر پہ ہوں گے، جھوپڑ پٹی میں ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو نشان رہے گا. جب لاکھوں لوگ ہو جاتے ہیں، پھر اور ایک بات، آپ نے جو لوگ 2024 میں یہاں کوئی راہل گاندھی کا ڈیفینڈ کرنے والا نہیں ہوں، نہ ہی الیکشن کمیشن کا، لیکن جو ریالٹی ہے، اب آپ دیکھیے 2024 میں جن لوگوں نے ووٹ ڈالے ان میں سے 65 لاکھ لوگوں کو آپ نکال دیا، اور ان 65 لاکھ لوگوں میں آپ نے یہ کہا کہ 22 لاکھ لوگ مر چکے. سنیے، آپ 1 سال کے اندر کی بتا رہا ہوں، اور 37 لاکھ لوگ جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، پھر 7 لاکھ لوگ. تو یہ جو کیٹیگری آپ نے جو جاری کی ہے 26 جولائی کو، تو آپ بتائیے کہ 22 لاکھ لوگ مرحوم ہیں. اب پھر یہ جو لوگ گزشتہ دنوں دلی آ کر سپریم کورٹ میں حاضر ہوئے کہ صاحب ہم مر چکے ہیں، ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے، پھر ان مردہ لوگوں کے ساتھ راہل گاندھی نے چائے نوشی کی، پھر ایک چٹھی لکھی اپنے ٹویٹ کے اوپر کہ میں الیکشن کمیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے زندگی کے تجربات میں ایک انوکھی چیز ثابت ہوئی کہ میں اپنی زندگی میں کچھ لوگ مر گئے سو لوگوں کے ساتھ چائے نوشی کر رہا ہوں. نہیں، یہ بتا اور ایک بات ہے، جب یہ کہا گیا کہ بھائی راہل گاندھی پوچھ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی دیجئے، ارے سی سی ٹی وی دیں گے، ہماری بہنوں، بیٹیوں، بیویوں اور ہماری ماؤں کی تصویر وہ ہو جاتی ہے. جی، تو پھر یہ ان کی فوٹو آئیڈینٹی ایپک کارڈ کیوں دیا جاتا ہے؟ جی، یعنی دیکھیے آپ پورے طریقے سے یہ کیا کہنا چاہیے، گیم پورا الٹا ہو گیا. لیکن الیکشن کمیشن یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ ایک روٹین کا عمل ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ کچھ ایسے لوگ جو زندہ ہیں لیکن ان کے نام وہاں پر نکال دیے گئے تھے. تو اس طریقے کی جو ہے ہر الیکشن سے پہلے یہ کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے انتخابی فہرست کو درست کیا جا سکے. ایک اور سوال بھی آیا تھا، آپ تو خیر دیکھے ہوں گے کافی اس کی پریس کانفرنس. بہار میں بھیانک سیلاب چل رہا، اور ایسے موقع پر اب آپ دیکھیے سیمانچل وغیرہ جو مسلم ڈومینیٹڈ ایریا ہے، وہاں لوگوں کو چھت تک نہیں ہے پانی کے لیے، چھوٹے چھوٹے مکان، کچے مکان ہوتے ہیں، پریشان لوگ ہیں، اور وہ مائیگریٹ ہو رہے ہیں کئی لوگ اپنی یعنی بارش سے، سیلاب سے بچنے کے لیے. جب یہ ان سے پوچھا گیا ہے کہ بھائی یہ جبکہ آپ 6 مہینے پہلے بھی کر سکتے تھے یہ کام، جی، پہلے بھی تو کر سکتے تھے نا،
اب کیوں کیے؟ نہیں الیکشن سے پہلے یہ کرنا ضروری تھا، فلاں تھا، یہ بہانے. دیکھیے یہ پورا جو ہے الٹا پڑ گئی ہے، جیسا کہتے ہیں نا الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا والا حساب ہو گیا. تو یہ ایک لائبلٹی ثابت ہو گئی پریس کانفرنس. تو آپ جیسا کہہ رہے کہ بچہ منہ کھولتا ہی نہیں، کھولا تو فلاں مرو، وہ حساب الیکشن کمیشن کا ہو گیا. تو الیکشن کمیشن کی آپ 80 منٹ کی جو بریفنگ ہوئی ہے، اس میں جو سوالات آئے ہیں وہ سوالات کا جواب کیا اطمینان بخش دے سکے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور انہوں نے یہ تردید، دیکھیے جو 1 لاکھ سے زیادہ ہے تو آپ دینا چاہیے تھا. 45 دن کے اندر آپ داخل نہیں کرے، وقت گزرنے کے بعد آپ بولنے سے کیا ہوتا ہے، لہٰذا نہیں آپ جو ہے بلکہ ان پر کہا کہ آپ ادارے کو، ایک دستوری ادارے کو جو ہے یعنی جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ دستور کی توہین ہے، لہٰذا یہ قوم سے معافی مانگے یا پھر جو ہے اپنے یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سارے الزامات غلط ہیں. جبکہ یہ کہا جا رہا ہے یہ جو بھی چیزیں ڈاکومنٹیشن ہیں یہ پورے مواد الیکشن کمیشن کے جو دیے گئے جو بھی کچھ مواد ہے اس میں سے لیا گیا ہے. یہ کوئی نئے الزامات نہیں ہیں، بلکہ جو کچھ مواد دیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے اسی کی طرف سے ہوا ہے. گورنر مہاراشٹر سی پی رادھا کرشنن، بی جے پی کے نائب صدارتی امیدوار جے پی نڈا نے جو ہے کل اعلان کیا ہے، اور بھی بہت سارے نام گردش میں تھے جن کے تعلق سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ بی جے پی ان کو آگے کرے گی، لیکن سی پی رادھا کرشنن ان کی کیا بیک گراؤنڈ رہا ہے سیاسی؟ کہا جا رہا ہے کہ 40 سال کا یہ سیاسی تجربہ رکھتے ہیں، اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے سب سے بڑی جو کوالیفیکیشن اس کے لیے ہے وہ سنگھ کا جو ہے یعنی سرگرم ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. اور یہ سی پی رادھا کرشنن جو تھے وہ ٹیملن، اور یہ اس وقت مہاراشٹر کے گورنر کے عہدے پر ہیں. اب ان کو دیکھیے جس انداز میں دھنکر صاحب کو، دلیپ دھنکر صاحب کو جس طریقے سے ودا کیا گیا، پتہ ودا کہاں ہے، ان کو تو ایک چپراسی کی طرح جو ہے یعنی بالکل گیٹ آؤٹ کر دیا گیا کہ یہاں سے نکل جائیے آپ فوری. تو وہ بیچارے کہاں ہیں ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا، نہ ان کا کوئی سمان ہوا. ایک ملک کے ایک بڑے عہدے پر، دستوری عہدے پر فائز رہے، لیکن خیر جو اس انداز میں جو کچھ معاملات سامنے آئے وہ الگ سوال ہے. اب ان کی جگہ یہ صاحب کا انتخاب کیا گیا. تو اب دیکھیے این ڈی اے کو میجورٹی ہے اور امکان ہے کہ خیر مقابلہ تو ہوگا، اس لیے کہ انڈیا بلاک نے بھی اپنے اس بھی سوچ رہا ہے کہ وہ بھی اب کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گا. سی پی رادھا کرشنن کے بارے میں اب دیکھیے حکومت چاہ رہی جس طریقے سے دستوری عہدوں پر، دستوری اداروں پر پوری طریقے سے وہ اپنے لوگوں کو ہی بٹھانا چاہتی ہے. اب آپ دیکھیے دروپدی مرمو کے بارے میں، اب آپ دیکھیے ایک بحران چل رہا ہے الیکشن کمیشن کا اور یہ اس طریقے کا، اور یہ الزام لگایا ہے کہ سرکار یعنی جھوٹ کی بنیاد پر ووٹ چوری کر آئی ہے، یہ سرکار غیر مجاز ہے. اس پورے حالات میں صدر جمہوریہ کی طرف سے آپ کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا، چونکہ معلوم ہے جس طریقے سے خیر ان کی کیا دستوری ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہے، وہ ہم پر سوال نہیں کریں گے، چونکہ وہ عہدہ بڑا قابل احترام ہوتا ہے، شخصیت سے زیادہ عہدہ. اب یہ ملک کے دوسرے شہری کا معاملہ ہے جو وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا ہوتے ہیں. تو خیر دیکھیے اب یہ کس طریقے سے، اب آپ دیکھیے دلیپ دھنکر صاحب کس طریقے سے راجیہ سبھا کو چلاتے تھے، یعنی اپوزیشن کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے، ان کو قبول نہیں کرتے تھے، ان کو جھڑکتے تھے جس طریقے سے جو کچھ ہوا، لیکن اس پر بھی نہیں. لیکن کس نقطے پہ ان کو نکال دیا گیا ہے وہ الگ سوال ہے. وہ نقطہ بالکل جو بھی ہے کئی آ چکے ہیں، وہ معاملات میں آگے نہیں بڑھوں گا. لیکن رادھا کرشن کا جہاں تعلق ہے، رادھا کرشن کے بارے میں بہت سے آج بھی دیکھیں ان کا پروفائل اخبارات میں لکھا گیا ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے. لیکن سب سے بڑی بات جو ہے دستوری اداروں میں کس طریقے سے جو آنا چاہیے یہ حکومت اچھی طریقے جانتی ہے اور انہی کا انتخاب کرتی ہے. جی ایک ریاست گجرات ہے جہاں سے ایک خبر آئی ہے کہ ایک اسکول میں ڈرامے کے دوران برقع پوش لڑکیوں کو دہشت گرد کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور یہ ویڈیو کافی وائرل ہوا اور اس کے ملک بھر میں برہمی کی لہر پائی جاتی ہے. یہ اخبارات نے تفصیلی خبر جو ہے پہلے صفحے پر اس کی شائع کی ہے. وہیں ایک دوسری ریاست سے موب لنچنگ کی بھی خبر ہے. کیا کہنا؟ اب دیکھیے ملک میں گزشتہ 10-11 سال سے جو حالات بن گئے ہیں، جو ذہنوں کو زہر بھر دیا گیا ہے، اس کا نتیجہ ہے. اب آپ تو یہ خبر یقیناً ایک اسکول کی بات ہے. اسکول میں جیسے کہ یوم آزادی کے موقع پر بچوں کے کچھ تہذیبی پروگرام کیا رہے تھے، تو اس کو ڈرامے کے طور پر ایک ڈرامہ پیش کیا گیا جس میں مسلم شبیہ کو ٹیررسٹ کے حیثیت سے پیش کیا گیا.
تو یہ چیز وائرل ہوئی. لیکن ہماری نالج میں ایسے کئی واقعات ہیں. عام طور پر دیہی علاقوں میں جو لوگ ہیں وہ برا کتھا ہوتا دیکھیے، برا کتھا سنے ہوں گے، جو تیلگو میں ہم برا کتھا کہتے ہیں. وہ کلچرل فیٹ ہر ضلع میں بھی ہوتے ہیں. تو گجرات میں، مہاراشٹرا میں، مدھیہ پردیش میں پنچایتوں کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں یہ کلچرل کر کے مسلمانوں کی تذلیل کی جاتی ہے، لیکن اس کے ویڈیو وائرل بھی ہو تو کچھ ہونے کا نہیں ہے. تو یہ جو واقعہ ہے یہ پوری طریقے سے سرکاری سرپرستی میں، بلکہ اس اسکول کے انتظامیہ کو انعام دیا جاتا ہے، اس اسکول کے جو ہیڈ ماسٹر کو اور جو ڈرامہ ساز ہیں ان کو انعام دیا جاتا ہے کہ آپ نے بہت اچھا کیا. اس طریقے سے یہ دیکھیے یہ بہت بڑا کام جو ہے نئی نسلوں میں پوری طریقے سے مسلمانوں کی شبی کو خراب کیا جا چکا ہے. 10 سال کے اندر بڑی محنت کی انہوں نے. یہ ہے اس کے ذریعے. دوسرا کتابوں کے ذریعے. اب آپ دیکھیے NCERT کی جو نصاب ہے اس میں تو 12ویں صدی سے لے کے 17ویں صدی تک جو مسلم پیریڈ تھا اس کو پوری طریقے سے ایک نیگیٹو سینس میں پورا بتایا گیا، بالکل مختصر کر دیا گیا نیگیٹو سینس میں. اب آپ دیکھیے یہ کہا جا رہا ہے کہ بابر کی سنتان ہیں. بابر حالانکہ 1526 میں آئے ہیں، اس سے پہلے تقریباً 300 سال 275 سال دلی سلطنت والے تھے. محمد شہاب الدین غوری سے لے کے ابراہیم لودھی تک. تو یہ ایک معاملے میں جس طریقے سے جو کیا گیا، تو اب یہ کتابوں کے ذریعے بھی زہر اگلا جا رہا ہے. تو اب یہ جو گزشتہ 10 سال سے جو زہر ہے اب یہ زہر میں اور اضافہ ہو جائے گا. تو یہ چیزیں ہیں. تو یہ بالکل سرکاری سرپرست میں. دوسرا جو واقعہ ہے اتراکھنڈ کا، اور یہ گڑھوال ایک ریجن ہے اتراکھنڈ کا. اور آپ دیکھیے اتراکھنڈ اس وقت بڑی مصیبت میں چل رہا ہے. اترکاشی، گنگوتری، یہ علاقے ابھی بھی جو ہے اس کی خبریں تو آپ کو نہیں آئیں گی. کتنے لوگ ان کی ہلاکت ہوئی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ گاؤں کے گاؤں بہہ چکے ہیں، لیکن سرکار تو اس چیزوں کو چھپاتی ہے چونکہ پورا میڈیا ان کی مٹھی کے اندر ہے. اب اس میں دوسرا واقعہ جو ہوا ہے، ایک مسلمان کی شناخت. وہ سہارنپور کا رہنے والا ہے، وہ مائیگرنٹ ورکر ہے، وہ روزی کے لیے آ رہا تھا. اس کی داڑھی، اس کی شناخت دیکھ کر اس کی داڑھی نوچی گئی، اس کا لباس چھینا گیا، اس کی مار پیٹ کی گئی. اور الزام کیا ہے کہ وہ بس کچھ نہ کچھ جھوٹا الزام لگا دیں اور ان کو مار پیٹ کر دیں. تو یہی چیز ہوتی ہے. تو اور ایک چیز جیسا کہ راجستھان سے بھی خبر آئی ہے کہ ایک تاجر جو ہے، جو اس کا جو اونر ہے وہ مسلمان ہے، لیکن اس نے ایک دکان اپنی جو ہے لیز پر کسی ہندو طبقے کو دی. اس نے اپنا بورڈ وہ ہندو دیوی کے نام پہ رکھ لیا. تو اب اس کی جانچ کی گئی، اس کا مالک کون ہے. تب اس پر مار پیٹ کی گئی بلا کر کہ تو نے اس کی اجازت دی کہ تو دھوکے سے جو ہے کر رہا. یعنی کہیں بھی ہو. اب آپ دیکھیے کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مالک کوئی اور ہوتا ہے، کاروبار کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں. کاروبار کرنے والا اپنا نام لے کر کاروبار کرتا ہے، یعنی اپنی جو بھی دھرم کا کام نام ہو یا اپنا نام ہو. لیکن یہاں ایسی بات نہیں ہے. تو اب اتنی جانچ کی جا رہی ہے کہ بھئی یہ اچھا یہ چیز کھلی ہے، یہ نام ہے، کون ہے تو اس کا مالک کون ہے. ہم نے صاحب میں لیز پہ لیا ہوں، اچھا لیز پہ بلاؤ اس کو بول کے اس کی مار پیٹ کی گئی. تو یہ چیزیں ملک کے اندر، چونکہ اب حکومت خود چور سے آئی سو حکومت ہے، اب اس کو کیا جواز ہے لوگوں کی جو ہے توجہ دوسری طرف کرنے کے لیے اس طریقے کے واقعات کو. تو اب تو بہت لائسنس مل گیا، لائسنس ٹو یعنی کچھ بھی کریں لوگ. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں یہاں وقت تو چلا ایک مختصر وقفے کا. لوٹتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. ہم نے بات کی تھی کہ ووٹ چوری کے الزامات کا جواب دینے کے لیے کل ایک پریس کانفرنس الیکشن کمیشن کی جانب سے منعقد کی گئی، اور اس تفصیلی طور پر اس تعلق سے بھی واجد صاحب نے اظہار خیال کیا ہے. لیکن سوال یہ بھی ہے کہ دوسری طرف وہیں بہار میں بڑے پیمانے پر جو ہے سہسرام میں ووٹر ادھیکار یاترا کا بھی کل سے آغاز ہوا ہے. جیسا کہ ابتدا میں نے کہا کہ راہل گاندھی کے علاوہ دیگر اور بڑے کئی سیاسی جماعتوں کے قائدین اس میں شریک تھے. تو کیا یہ یاترا جو ہے کچھ اس طریقے کی انتخابی جو چوری کی بات چل رہی ہے یا بے ضابطگیوں کی بات چل رہی ہے، تو کیا اس کا رخ موڑے گی؟ دیکھیے، ووٹ چوری کے جو الزامات لگائے گئے ہیں، جب ان سے راہل گاندھی نے لگائے الزامات، وہ بھی ثبوت کے ساتھ بتائے ہیں. جب ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ اس کے بارے میں الیکشن کمیشن یا عدالت میں اس کو اٹھائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں عوام کی عدالت کو جاؤں گا. چونکہ SIR کا جو معاملہ چل رہا ہے بہار سے چل رہا ہے جی، اور اور ووٹ چوری کا جو معاملہ انہوں نے جو پکڑا وہ کرناٹک کا ہے. تو اب ایسے وقت جب کہ SIR کے بارے میں اپوزیشن کی جماعتیں پوری طریقے سے الیکشن کمیشن پر جو ہے
جانبداری کا الزام لگا رہی ہیں بی جے پی کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور دلتوں، مسلمانوں اور او بی سی جس میں یادو طبقہ ہے ان کے ووٹ حذف کرنے، جو 65 لاکھ ووٹ ہے، اس پورے تناظر میں راہل گاندھی اور ان کے جو ساتھی تیجسوی یادو جو آر جے ڈی کے قائد ہیں، تو انہوں نے بہار میں ووٹ ادھیکار یاترا، یعنی 1 سٹیزن 1 ووٹ، یعنی ایک شہری ایک ووٹ، چونکہ انہوں نے گزشتہ دنوں کہا، انہوں نے کچھ پریزنٹیشن دیا جس میں ایک شخص کئی ریاستوں میں ووٹر ہے، ایک شخص کئی ریاستوں میں، کہیں اتر پردیش میں ہے، کہیں اتراکھنڈ میں، کہیں مہاراشٹر میں ہے، کہیں کرناٹک میں ہے، تو کہا کہ نہیں، ایک شہری ایک ووٹ ہونا ہے، تو اس کو انہوں نے ووٹر ادھیکار یاترا، تو بہت بڑا جو ہے ان کا جو ریلی شروع ہوئی، اور یہ 1300 کلومیٹر تک، اور یہ 30 اگست تک ہوگی، 16 دن کی یاترا نکلی۔ اب اس کے ذریعے یہ عوام کے درمیان جا کر کہیں گے کہ آپ ووٹ تو دیں گے، لیکن آپ جس کے لیے ووٹ دیں گے، کیا ووٹ وہ اس سے منتخب ہوگا آدمی، یا کوئی اور منتخب ہو کر حکومت چلائے گا؟ اور ایک بات جہاں تک ہے، مجھے ایمرجنسی کی بات آتی ہے۔ ایمرجنسی میں بہار سے ہی تحریک ہوئی تھی جے پرکاش نارائن کی۔ جے پرکاش نارائن بہار کے بہت بڑے، بلکہ ملک کے بہت بڑے قائد، اور انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا تھا۔ تو مجھے ایسا دکھا، خیر میرے اندازے غلط بھی ہو سکتے ہیں، کہ جو بیداری بہار میں شروع ہوئی اس کی وجہ سے اب حکومت کو پریشانی۔ اور ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، پھر ایک بار الیکشن کمیشن کی طرف جانا چاہتا ہوں، کہ آپ دیکھیے الیکشن کمیشن نے 10 دن انتظار کیا، اور کل ہالیڈے کا دن تھا الیکشن کمیشن کے، ایک جنم اشٹمی، دوسرا اتوار، اس کے باوجود جو ٹائمنگ ہے یاترا نکلی 1 بجے، اور یہ صاحب یاترا کے بعد فوری بعد جو ہے 3 بجے پریس کانفرنس کی، اور یہ 4:30 پونے 5 تک یہ پریس کانفرنس چلتی رہی۔ تو یہ جو معاملات ہیں، تو اس کو بھی ہم، یہ سیکوینس جو ہوتی ہے اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جی، مانسون کی جانب آتے ہیں کہ جس طریقے سے ملک میں مانسون چل رہا ہے، اور بالخصوص کشمیر کے کٹھوا میں پھر ایک مرتبہ بادل پھٹ پڑے، 7 افراد ہلاک، کئی افراد اور کئی مکانات ملبے تلے دبے ہونے کی خدشہ اور اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور ریسکیو کا کام بھی چل رہا ہے۔ دوسری طرف عمر عبداللہ جو جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو امت شاہ نے، وزیر داخلہ نے فون پر بات چیت بھی کی ہے راحت کاری کے کاموں کے ضمن میں۔ وہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مہلوکین کے افراد خاندان کو 2 لاکھ روپے، زخمیوں کو، شدید زخمیوں کو 1 لاکھ اور معمولی زخمیوں کو 50,000 روپے ایکسگریشیا دیا جائے گا۔ دیکھیے، یہ سرکار ایک اسٹینڈرڈ طے کر دی ہے، فلاں جگہ مرے تو اتنے پیسے، فلاں جگہ ہوا تو اتنے پیسے، یہ پیسے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ سرکار کی نااہلی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، آفات سماوی آتی ہے، لیکن کشتوار میں جو واقعہ اس کا ہے، یہ جو واقعہ جو ہے، جی، اب یہ کٹھوا کی بات ہو رہی ہے، دوسری کشتوار میں کتنے لوگ ابھی بھی غائب ہیں، کتنے اموات ہوئی ہیں، اس کی جو تفصیل جو بھی آ رہی ہے، دیکھیے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ متاثر ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، 1-2 نہیں، لیکن جو کچھ ہوگا بس قدرت پر لگا دی، بھائی ہم کیا کریں گے، ایک دم اتنا پانی ہو گیا کہ بادل بسٹ، یعنی کلاؤڈ بسٹ ہو گئی، تو اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن کیوں ہم نے IMDA کے جو ہے سینسر کے ذریعے پہلے سے ہی لوگوں کو آگاہ کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں؟ اب دیکھیے ساؤتھ میں بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں، لیکن ساؤتھ میں کس طریقے سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی ریڈ الرٹ کر دیا جائے گا، فلاں کیا جائے گا، لوگوں کو ایڈمنسٹریشن۔ تو یہ ان کی جو ترجیحات ہیں، یہ ترجیحات کسی کو بلڈوز کر دینا، کسی کی لنچنگ کر دینا، یہ ان کی ترجیحات ہیں۔ ان کی ترجیحات عام لوگ، اب دیکھیے کشتوار میں کون سے لوگ متاثر ہوئے زیادہ؟ یاتری لوگ جو مقدس سفر پر جانے والے تھے، ان کی تک حفاظت نہیں کر پایا۔ کٹھوا میں بھی یہی ہو رہا ہے، کٹھوا میں بھی جو ہے ہوا، 7-8 لوگ جو ہے ہلاک ہو گئے۔ تو یہ بدترین صورتحال ہے۔ اور رہی بات مانسون کی، اب آپ دیکھیے اتراکھنڈ میں ابھی بھی حالات صحیح نہیں ہوئے، ابھی تک بھی جو معاملات، جو دھرلی جو گاؤں ہے جو بہہ چکا ہے، جی، ابھی تک لاپتہ لوگوں کی تلاش نہیں ہو پائی ہے، کدھر چلے گئے، کہاں ہو گیا، اور گاؤں میں جو کچھ عمارتیں تھیں وہ پورے نیست و نابود ہو گئے۔ تو ابھی بھی وہاں کس قسم کام ہو رہا پتہ نہیں۔ ہماچل میں یہی صورتحال ہے، اب دیکھیے مدھیہ پردیش میں، راجستھان میں، گجرات میں، مہاراشٹر میں، اور جھارکھنڈ میں بھی یہ صورتحال ہے، بلکہ بہار کے کئی علاقوں میں بھی سیلاب ہے، آسام کے علاقوں میں سیلاب ہے، گوہاٹی میں، شہر میں پانی ہے۔ اس حد تک، یعنی ٹھیک ہے ساؤتھ میں بھی ہے، ایسا نہیں ہے،
ساؤتھ میں بھی ریڈ الرٹ دیا گیا ہے، یہاں بھی کافی بڑی بدترین صورتحال ہے، لیکن اس کے باوجود ساؤتھ میں اموات یا نقصانات کا جو اندازہ کیجیے آپ، وہ شمال کے مقابلے میں بہت کم ہے. جی تو یہ چیز کیوں ہو رہی؟ ٹھیک ہے، یہاں بھی اسی حجم کی بارش ہوئی، یہاں بھی اسی حجم کے کلاؤڈ بسٹ ہوئے، تو یہ اس سے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آفات تو سب پر آئی ہے، لیکن انتظامی طور پر جو احتیاط کے طور پر یا لوگوں کو جو نیچے علاقوں میں نشیبی علاقوں میں رہنے والوں کی جو منتقلی ہوئی اس کی وجہ سے نقصانات کم ہوئے. نقصانات تو ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ساؤتھ میں بالکل بادل آ کے پھول برسایا، ایسا نہیں، یہاں بھی بادل آ کے جو ہے پریشانی کی گئی. تو یہ سمجھنا ہے کہ شمال میں جو کچھ اس قسم کی جو گورننس ہو رہی ہے وہ گورننس کیا عوام کی بہبود کے لیے، عوام کی جان مال کی حفاظت کے لیے نہیں ہے، اس واقعات سے معلوم ہو جاتا ہے. جی ناظرین، بین الاقوامی خبروں کی جانب آئیں گے. اس میں ایک بڑی خبر یہ ہے کہ چین کے وزیر خارجہ کے دورے کا جو ہے آج سے آغاز ہونے جا رہا ہے. دیکھیے چین کے ساتھ ہمارے کچھ تنازعات ہیں، لیکن جس طریقے سے ڈونالڈ ٹرمپ کے جو ڈبل ٹیرف کی وجہ سے ہم تھوڑے سے قریب ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے. جبکہ چین ہماری کچھ زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، جبکہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ 1 انچ بھی کوئی نہیں لیا، تو خیر یہ الگ سوال ہے. اب یہ جو معاملات ہیں وزیر خارجہ کے چین کے، یہ دورہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس ماہ کے ختم پر ہندوستان کے وزیر اعظم چین کا دورہ کرنے والے ہیں. جی تو SCO کی جو کانفرنس ہونے والی ہے تو اس میں تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے سنگ میل ہوگا، اس لیے کہ جس طریقے سے امریکہ کے دباؤ کے باوجود ہم امریکہ کو اتنا جواب نہیں دے پائے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے کل میں دیکھ رہا تھا الاسکا کی میٹنگ کے بعد ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ روس ایک خریدار سے محروم ہو گیا. کون ہے خریدار؟ وہ جی ہاں تو یہ یعنی تیل کے جو خریدار سے ہندوستان ہی سب سے بڑا خریدار تھا. جی تو یہ بتانا ہے کہ اس قسم کے طنز کے باوجود بھی ہم امریکہ کو منہ توڑ جواب دینے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ پتہ نہیں ہماری کیا کمزوریاں ہیں جس کا فائدہ ڈونالڈ ٹرمپ اٹھا رہے ہیں. تو اب یہ چین، چونکہ دیکھیے چین اور ہندوستان ایک جو ہے پیش پر آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کو چیلنج دے سکتے ہیں، کیونکہ آبادی، رقبہ، اکانومی، یہ تمام باتوں میں ہم بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. اور ٹیکنالوجی میں چین کی ٹیکنالوجی اگر ہمارے پاس آ جائے، اب دیکھیے چین کی کئی چیزیں، یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز بلو چپ سے لے کر جو ہمارے کمپیوٹرز وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے، فونوں میں استعمال ہوتی ہے، اس سے لے کر آٹو موبائل وغیرہ تک بھی اب چین کی پروڈکٹ آ رہی ہے. چین کی 3 بڑی کمپنیاں، خود MG بھی جو ہے چین میں بن رہی ہے، بلڈ اور ڈریم جو ہے نئی گاڑی آ رہی ہے وہ بھی ہمارے پاس اب کافی فروخت ہو رہی ہے. تو اس طریقے، جبکہ فورٹ کا جو ہے سسٹم کم ہو گیا جو امریکی کمپنی ہے. تو یہ بتانا مقصد ہے کہ چین کے ساتھ اگر ہم صحیح طور پہ تعلقات رکھیں تو جو اس کا جو کہتا ہے کہ وہ پاکستان کی زیادہ تائید کرتا ہے تو شاید اس کا رویہ بدل جائے گا، چونکہ جب ہم اس کو اچھا ریونیو دیں گے، اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہندوستان کے بارے میں بھی مثبت رائے رکھے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر خارجہ چین کا یہ دورہ ہندوستان کے لیے بھی اہمیت کا حامل ہے. غزہ میں اسرائیلی فوج نے ایک مرتبہ پھر بربریت کا مظاہرہ کیا ہے، ایک ہاسپٹل پر حملہ کیا ہے جس میں کئی جو ہے فلسطینی شہید ہوئے ہیں. دیکھیے یہ آپ چاہے ہاسپٹلس پہ حملہ کیجئے یا صحافیوں کے کیمپ کے اوپر حملہ کیجئے، دنیا میں صرف مذمت کے 2 لفظ کے علاوہ کچھ آپ کو ملنے والا نہیں ہے. لیکن دوسری جو خبر ابھر کر آئی ہے وہ تل ابیب سے ابھر کر آئی ہے. تل ابیب میں ساری سڑکیں جنگ کے خلاف ابھر کے آئی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلی جو شہری ہے، یہودی شہری ہے، انہوں نے کہا کہ ہم عاجز آ چکے ہیں جنگ سے. اور ان میں سے کئی لوگوں نے یہ بتایا کہ میڈیا کے سامنے ہمارے سینکڑوں نہیں ہزاروں سپاہی بھی ہمارے یعنی جان گنوا بیٹھے ہیں، لیکن ہم اس کے بارے میں نہیں بتاتے. ہمارے کئی لوگ ہماری جو ہے جنگ میں جو ہے جھونکے جا چکے ہیں اور یہ سرکار چھپا رہی ہے. جس طریقے سے آج ہندوستان میں بہت سی چیزوں کو چھپایا جاتا ہے، اسی طرز پر جو ہے، حالانکہ ہم اسی کی طرز پر عمل کر رہے ہیں ہندوستان، ایسا نہیں وہ پہلے وہ چھپاتے تھے، ہم بھی چھپانا شروع کر رہے ہیں. یہ ہو رہا. دوسرا، برٹین میں، سویڈن میں، ناروے میں کل جو ہے اتوار کے دن بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے ہیں جنگ کے روکنے کے لیے. تو یہ مظاہرے تو عوام کی طرف ہے، عوام امن چاہتے ہیں، لیکن جو حکمران ہیں، جو غلام حکمران ہیں، وہ بھی اس طریقے کا کارروائی کر رہے ہیں. تو دیکھیے آگے کیا ہوگا. آپ لوگوں کو بول رہے ہیں کہ بھئی سپٹمبر میں جنرل اسمبلی ہوگی یونائٹڈ نیشن کی، شاید اس میں کچھ امید بنے گی، لیکن کچھ ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی، کوئی توقع نہیں ہے، چونکہ ظالم کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے سوائے یعنی بیان بازی کے، اور کچھ ہونے والا نہیں ہے. جی
ناظرین پروگرام ہمارے اخبار خطائی مراحل میں ہے کہ ایک آخری جو خبر ہے یہ پوٹن ٹرمپ ملاقات کے بعد کیا کچھ حالات ہیں؟ دیکھیے اس کے بعد ایک امید افزا فضا پیدا ہو رہی ہے. اب یہ بتا رہا ہے کہ آنے والے ایک ہفتے کے دوران شاید ماسکو میں ان لوگوں کی میٹنگ ہوگی جس میں اب زیلنسکی کو بھی شامل کرنے کی بات کی جا رہی ہے. دوسری طرف زیلنسکی کو آج واشنگٹن بلایا گیا ہے. پہلے وہ فون پر بات کی ڈونلڈ ٹرمپ نے زیلنسکی کے ساتھ جو یوکرین کے صدر ہیں, کہا کہ تم آئیے بریفنگ کیجیے. اور دوسری طرف یورپی یونین نے کہا کہ ہم پوری طریقے سے زیلنسکی کے مفاد یعنی یوکرین کے مفادات کے ساتھ کھڑے ہیں اور یوکرین کے لیے جو بھی مفاد بہتر ہوگا ہم پوری طریقے سے تعاون دیں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ اور اس بارے میں آگے بڑھتے ہیں تو ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی جو ہے تائید کریں گے. تو اس طریقے سے ایک فضا فراہم ہوئی ہے. دوسری بات, پوٹن کا بیان ماسکو سے آیا. پوٹن نے ٹرمپ کے ساتھ اپنی ملاقات کو بہت خوشگوار بنایا کہ کہا ہم بڑے اچھے ماحول میں کافی دیر تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کیے اور اس مسئلے کے بارے میں ہم نے ان کو سمجھا بھی دیا اور وہ سمجھ بھی گئے ہیں کہ اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کیا جاتا. اور سب سے بڑا جو اس پورے تناظر میں جو ولن معلوم ہوتا ہے وہ زیلنسکی معلوم ہوتا ہے, اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کافی اعتراض کیا کہ بائیڈن نے ان کو اتنے چیزیں تحفے ٹرافیاں دے دی جس کی وجہ سے انہوں بہت سر چڑھ گئے. تو لہٰذا یہ کس کی امداد پر آپ جنگ لڑ رہے ہیں, کس کی مدد سے لڑ رہے ہیں, یہ بھول چکے ہیں, یہ ان کا ماننا ہے. جبکہ پوٹن کا یہ ماننا ہے کہ دیکھیے ہم جن علاقوں پر ہیں وہ علاقوں پہ جہاں روسی اوریجن کے جو لوگ زیادہ ہیں, جہاں ظلم ہو رہا تھا ان کا, وہ اب ہم واپس کرنے والے نہیں ہیں. ہم نے یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ دی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ہماری بات سے اتفاق بھی کیا اور امید کرتے ہیں کہ اگر یہی بات جس طریقے سے جو الاسکا میں ہوئی ہے وہی جو صورتحال رہی تو ہم بہت جلد ایک اچھے جو ہے ڈیل پر واپس آ سکتے ہیں. ناظرین پروگرام ہمارے اخبار کا آج یہیں پر ختم ہونا چاہتا ہے. ماقب ایم ماجد صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج کی تمام بڑی خبروں پر آپ نے خیر تجزیہ پیش کیا ہے. پروگرام ہمارے اخبار میں آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. ناظرین فی الحال اپنے میزبان محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت. دیکھتے رہیں 4 TV. خدا حافظ.